जनाब मारवी मेमन साहबा मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपका शुक्रिया। काफ सॉरी, इसमें काफ मुस्लिम लीग मैं तो मुस्लिम लीग कह रहा था, लेकिन आपने नून कह दिया ना, सॉरी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, आपका बहुत शुक्रिया, मैं अपनी तस्दीक करता हूँ। नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुई पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब असेंबली ने एक पूरा दिन खर्च किया मीडिया के हक में अब एक करारदाद, एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए। हम इस करारदाद, इस रेजोल्यूशन की डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। हमारे सामने दो सवाल हैं। पहला तो यह है कि पीएमएलएन की जो लीडरशिप है, पीएमएलएन की जो सियासत है, उसका पाकिस्तान की मीडिया के साथ दर हकीकत झगड़ा क्या है, और क्या ये झगड़ा सिर्फ पीएमएलएन का है या पूरी पाकिस्तानी सियासत का पाकिस्तानी मीडिया के साथ एक झगड़ा बिल्डअप होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी सियासतदान 21वीं सदी की एक इंडस्ट्री को, जिसके डायनामिक्स से वो ठीक तरह से वाकिफ नहीं है, 18वीं सदी की मेंटालिटी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दो बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, तज्ज़िया-निगार, प्रेसिडेंट ARY टेलीविजन। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ रखती हैं मिस मारवी मेमन, मेंबर पार्लियामेंट PMLQ से, और मारवी के साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब, मेंबर पार्लियामेंट PMLN। डिस्कशन का आगाज सबसे पहले आपसे करता हूं हनीफ अब्बासी साहब, पीएमएलएन का झगड़ा क्या है मीडिया के साथ? अच्छा, ये तो पहले डॉक्टर साहब ये तय कर लें कि ये रेजोल्यूशन जो है ये पीएमएलएन जो है वो अकेली ने पास करवा दी है। अगर अकेली ने पास करवानी होती तो काफ लीग वाले लेके आए थे हक में, तो वो करवा लेते। सबका झगड़ा है? एब्सोल्यूट झगड़ा। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो कोई झगड़ा मीडिया के साथ नहीं। कैसे आइडियल सूरत हाल है। नहीं, मैं कहता हूं ना, मैं कह रहा हूं, मुझे कहने के लिए आप जो मर्जी कहते हैं, मैं फैक्ट्स के ऊपर कभी पर्दा नहीं डालूंगा। मुझे बात तो करने देना। बात अगर मैंने अपनी बात करनी है, देखिए हमारा कोई ऐसा झगड़ा जो बाकी लोगों का जारी रहा है, जिसमें आपने देखा है कि लोगों को दफातर के अंदर जाके मारा गया, लहू लुहान किया गया। लोगों के इक्तदार के अंदर जो जर्नलिस्ट था, जो मीडिया चैनल्स थे, आप कराची की मिसाल ले लें, आप इस्लामाबाद की, मैं समझता हूं आज सारे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, और वो वक्त भूल गए हैं जब सरों के ऊपर से आपके खून निकला करता था। और मैं समझता हूं कि आज जब रेजोल्यूशन आई, देखिए ये थ्रेट है किसको कि सरों से खून निकलता था? नहीं निकलता था, आज से 2 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात तो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि हम तो मुस्लिम ये तो नहीं कर रहे। इस वक्त दिल के आंसू रो रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, हम डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। आप यहाँ कल भी एक साहब बैठे हुए थे, आज भी मोहतरमा बैठी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें, आजाद अदलिया के ऊपर शब खून किसने मारा? मीडिया के सरों के अंदर से लोग किसने निकाला? ये एक लंबी डिस्कशन लंबी नहीं है। नहीं, इस पे आते हैं। अगर तो फिर इसको भी आते हैं। देखिए, दो आप लोग हैं, आप बताएं। ये पीएमएलएन का झगड़ा है ही नहीं। सुकून से गौर से सुनिए, पीएमएलएन का झगड़ा ही नहीं है। ऑब्वियसली इनका झगड़ा, ऑब्वियसली एक हफ्ते से किसने पूरे मुल्क को ऊपर नीचे किया हुआ है? पीएमएल नून ने शुरू किया था ये सारी सिचुएशन। तो अब ये कहना कि ब्लेम गेम, अब ये कहना हम सब एक थे इस पूरे अटैक में, ये तो बहुत इजी वे आउट है। लेकिन ये भी तो सही है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल के साथ चले, डिफेंड करने का पूरा हक है ऑब्वियसली पीएमएलएन के एमएनए, लेकिन अब इतनी भी नाइव पोजीशन ना लेंगे आगे। तो सही है ना कि आपकी जमात आप इससे एग्री करेंगी कि सियासतदान, जो दूसरा बुनियादी सवाल था कि सियासतदान पाकिस्तानी मीडिया को, जो एक 21वीं सदी की इंडस्ट्री है जिसके अपने एक डायनामिक्स हैं, उन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि कमर्शियली ड्रिवन इंडस्ट्री है, न्यूज चाहिए। कुछ सियासतदान, मैं उसको क्लैरिफाई करूं, हेड ऑन झगड़ा कर रहे हैं, जैसे कि 19वीं सदी की 18वीं सदी की मेंटालिटी। जब मीडिया बेनकाब करता है कोई
کوئی بڑے جو ہے جرم کے ایشوز جو آتے ہیں سامنے، یا میڈیا آئینہ دکھاتا ہے، مرر امیج دکھاتا ہے، تو ظاہری بات ہے جس کا مرر امیج دکھایا جا رہا ہے اور جس کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، اس کا جو ہے دو قسم کے ریئیکشنز آتے ہیں. ایک 18th سینچری ریئیکشن آتا ہے اور ایک 21st سینچری ریئیکشن. 21st سینچری ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ خبر غلط ہے تو اس کا فوری طور پہ ریجوائنڈر دیا جائے، میڈیا اپولوجائز کرے اور that's سامنے کلیئر ہو جائیں چیزیں. اور اگر میڈیا صحیح کہہ رہا ہے تو پھر کریکٹیو ایکشن پلان لینے کی ضرورت ہے اس ایشو پہ. کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا اس پوری سچویشن میں سے. تو اس میں ان کی اپنی مینجمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. دستگیر صاحب باتیں کر رہے ہیں، یہ تو انہیریٹنس ہے آپ کی حکومت کی. ہاں وہ میں لے کے آئی ہوں انہیریٹنس. فیل سٹیٹ انڈیکس جو ہم نے ان کو دیا تھا 12 پہ تھے اور یہ اب 10 پہ ہیں. کرپشن پرسیپشن انڈیکس 138 پہ ہم نے چھوڑا تھا، یہ اب 143 تک پہنچ گئے. ہیریٹیج فاؤنڈیشن ورلڈ اکنامک فریڈم جو انڈیکس ہے ہم نے 89 پہ چھوڑا تھا، یہ 117 پہ ہیں. لسٹ آف کنٹریز بائی جی ڈی پی اس پہ 135 پہ چھوڑا تھا، ماشاءاللہ یہ 143 پہ پہنچ گئے. گلوبل کمپیریٹیو انڈیکس جو ہے ورلڈ اکنامک فورم کا 92 پہ ہم نے چھوڑا تھا، یہ 123 تک پہنچ گئے. پیس انڈیکس ہم نے 115 چھوڑا تھا، یہ 145 پہنچ گئے. گلوبل ہنگر انڈیکس ہم نے 52 چھوڑا تھا، یہ 60 پہ پہنچ گئے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. چلے جی آپ کہتی ہیں ان کے نواز شریف صاحب پی ایم ایل این وہاں کیا کر سکتی؟ میں بتاتی ہوں کیونکہ ان کو بہت بڑا فوبیا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف سے کہ ارے یہ نہ کچھ آگے بڑھ جائے، اور یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرنی چاہیے. ان کو فوبیا ہے ہمارے اگینسٹ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اپنے قائد 6 ڈسٹرکٹ آئی تھنک انہوں نے ٹور لیا چاپر میں. اب وہ جس کا چاپر تھا، جس کا فیول تھا، جس اسٹیٹ مشینری انہوں نے یوز کی وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے 6 ڈسٹرکٹ کا ٹور کیا اور اس کے بعد اگر ایک سیٹ نکلے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتے ہوئے مذاکرات کی بجائے بندوق کے ذریعے مطالبات منانے کا یہ عمل اس وقت ایک سلسلہ ہمارے سامنے آیا ہے. کیا یہ سیاسی قیادت کی موجودہ سیاسی قیادت کی ناکامی پہ دلالت نہیں کرتا؟ جی بالکل. سیاسی قیادت جو آپ کی ہے وہ انفارچونیٹلی اس کا شکار بن گئی، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ آگے بھی جا کے شکار بنے. ہم تو ان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش میں تاکہ یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھے. جتنا نقصان ہو گیا ہے پاکستان کو وہ میرے خیال میں کافی ہے. پچھلے 2 ہفتے سے جو ایک قسم کا پاکستان کی اتنی زیادہ جو ہے ڈیمیج ہوئی ہے پاکستان کی پوزیشن، جس میں جو ہے جب مولانا فضل الرحمان نے یہ بیان دیا کہ طالبان اسلام آباد بس پہنچنے ہی والے ہیں، مرغلہ ہلز کے بس آس پاس ہی ہیں، اس ایک بیان سے. اور پھر نواز شریف صاحب کا بھی اسی قسم کا بیان آیا کہ اگر کچھ نہیں کریں گے تو پھر اس طرح سے تو نہیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے. تو یہ جو 2 بیان تھے اس سے اتنا پینک مچ گیا پورے دنیا میں کہ بس ایسے ایز اف کہ بس وہ پہنچ چکے ہیں. اور obviously وہ پہنچ تو نہیں چکے تھے اور وہ پہنچ بھی نہیں سکتے. وہ کوئی ریاست کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز تو ہے ہی نہیں، لیکن اس سے نقصان بہت ہوا. ہم کو چینج کرنا. پی ایم ایل این میں اگر نواز شریف صاحب لیڈر ہیں تو نواز شریف صاحب کا ایک پرسنل ووٹ بینک ہے جو وہ ہر حلقے سے ڈرائیو کرتے ہیں. چودھری برادران کا ووٹ بینک ہے جی، وہ تو اپنے حلقے میں نہیں جیت سکتے، تو ایسی لیڈرشپ کو آپ کمپیئر کیسے کر سکتی ہیں؟ آئی تھنک پارٹیز کے نام پہ ووٹ ملنا چاہیے. یہ تو پرانی سیاست کا حصہ ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. پارلیمنٹ میں نہیں. بہت گند ہے اس پرانی سیاست میں، تو آسان نہیں ہے اس پرانی سیاست کو چینج کرنا. پی ایم ایل رولنگ پارٹی والا بندہ یہ تو کہہ سکتا ہے حدوید، بٹ مجھے ایک چیز بار بار یاد آتی ہے، وہ حافظ صدیقی کے معاملے پہ ہوا تھا. انٹیریئر منسٹر رحمان ملک، انٹیریئر منسٹر نے ایک پروٹیسٹ سٹیج کیا تھا، خود پروٹیسٹ جوائن کر لیا تھا. دیکھیں پنجاب میں بھی ہوا ہے کہ لوگوں کو بالکل کہ پنجاب میں بھی ابھی ریسنٹلی کوٹ مٹھن کا میں بار بار اگزامپل دیتی ہوں کہ ان کو کہا گیا کہ جی آپ اٹھیں، تو بھائی وہ بیچارے پنجاب کے کوٹ مٹھن کے لوگ کس کے خلاف اٹھیں؟ پنجابی کی حکومت کے خلاف، پنجابی کا سربراہ یا مطلب نواز شریف صاحب. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ انقلاب کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ایبسولوٹلی. اور آئی تھنک لوگ بے وقوف نہیں تھے، تو بھائی وہ بیچارے پنجاب کے کوٹ مٹھن کے لوگ کس کے خلاف اٹھیں؟ پنجابی کی حکومت کے خلاف، پنجابی کا سربراہ یا مطلب نواز شریف صاحب. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ انقلاب کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ایبسولوٹلی. اور آئی تھنک لوگ بے وقوف نہیں بن رہے. کہ 2 پارٹی سسٹم کے بڑے خواب ہیں اس ملک میں کچھ لوگوں کے، اور جب دو پارٹی سسٹم کے کچھ لوگوں کے، کچھ ہائی پاورڈ لوگوں کے خواب ہوتے ہیں، تو وہ جو سینٹرسٹ پارٹی ہوتی ہے نا، جس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں، جو آپ نہیں ڈیلیٹ کر سکتے. اگر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اڑا دیں وہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہم کر چکے ہیں، پھر ان روڈوں پہ آپ جا کے ٹریول نہ کریں، پھر آپ ہوا سے ٹریول کریں، کیونکہ وہ روڈ ہم
میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب اتنی ساری ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے تو وہ سونے جیسے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں, اور جب وہ سونے جیسے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو خوف ہوتا ہے جو حکومت کو کہ جی اگر یہ جیت گئے تو پھر یہ جو 2 پارٹی سسٹم کا ہمارا خواب ہے یہ تو پورا نہیں ہوگا, تو کسی نہ کسی طرح سے ان کو فٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل یہاں ہوا کس کے تھرو ہوا, کچھ ناردرن ایریا کا کوئی میجر تھا, اس کا نام ہے میجر اعجاز, اس نے ایڈمنسٹریٹو ساری مشینری اپنے ہاتھ میں لے لی تھی اور اس نے یہ سارے ایکشن جی بی ایل اے 10 میں کرائے. جی بی ایل اے 23 چلتے ہیں, وہاں پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہمارے ساتھ, وہاں وہ 2 پارٹی سسٹم بنانے کے لیے پی ایم ایل این نے وار کی ہمارے ووٹوں پہ. اور آپ نے ایویڈنس مجھے بتا دیا, ان کے پاس نواز شریف کے جلسوں میں مشرف کے نعرے لگے, ان کو وہاں سے نکالا گیا. صدر صاحب کہتے تھے میں کمانڈو ہوں, میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. نہیں, وہ نہیں ڈرتے کسی سے. Still is not coming back. وہ جب آئیں گے تو وہ آئیں گے اور اپنا ڈیسیژن ہوگا. Do you have any information? Please share with us. Breaking news دے دیں کوئی. ایک تو میڈیا بریکنگ نیوز کے پیچھے خواہ سے بھائی ہے. کیا ماروی میمن کو عجیب نہیں لگتا کہ جس دور کی پالیسیز کو وہ ڈیفینڈ کرتی ہیں, انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ تو اس دور کا صدر ملک میں ہے نہ وزیر اعظم. اگر ہم نے جوڈیشری اور میڈیا کے ساتھ کچھ زیادتیاں کی تو وہ یہ والی حکومت ریپیٹ نہ کرے. کچھ تو نہ لگائے نا, کھل کے کہتے ہیں جب غلطی ایکسپٹ کرتی ہیں کہتے ہیں جی کھل کے زیادتیاں کی. دیکھیں جب زیادتیاں کی تو فکس, لیکن پریزیڈنٹ مشرف کی جو اچیومنٹس ہیں پاکستان کے لیے وہ پاکستان کے سامنے. اور سب سے جو اہم بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, آپ کو یاد کرانے لگا ہوں کہ آپ نے 18 دفعہ کئی ٹاک شوز میں 18 دفعہ ایک جملہ بولا. آپ نے کہا کہ مشرف کمانڈو ہیں, ان کو شکست نہیں ہوگی. اور لاسٹ آپ نے یہ 13 اگست 2008 کو ٹیلی ویژن کے اوپر بولا کہ مشرف کمانڈو ہیں اور ان کو شکست نہیں ہوگی. لیکن آپ کی سیاست, آپ کا سیاسی حق ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور آپ جس مرضی پارٹی میں جائیں وہ آپ کا رائٹ ہے. مجھے صرف یہ پتا کرنا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ نے آپ کا کیا بگاڑا جو آپ ڈاکٹر عافیہ کے خلاف ہو گئی. ایک نئی پولیٹیکل ویژن ہوگی. ویژن کلیئر ہے, اگر میں ویژن آپ کو بتا دوں تاکہ اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے. مجھے میرا پاکستان جسٹ ڈیولپڈ اور ماڈریٹ چاہیے, اور میں کافی ٹائم سے یہ کہہ رہی ہوں کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اسی طرح سے باہر نکلیں گے. ڈیولپ ماڈریٹ, جسٹ ڈیولپ ماڈریٹ, یعنی کہ آپ کے پاس جو بھی آپشنز ہیں اس کے اندر ماڈریٹ ہو گئے, انلائٹنڈ ماڈریشن والے مشرف صاحب جن کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے, ڈیولپڈ ہو گئے ہائی ویز بنانے والے مولوی صاحب, نواز شریف صاحب جن کی آپ اگر ان کے ساتھ جانا چاہیں جا سکتی ہیں. جن کی بچوں کے ساتھ ہوا, آپ سنیں کیا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کاؤنٹنگ کا ٹائم ہوا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا کہ جو کاؤنٹنگ ہم نے کمرے میں کروانی ہے. انہوں نے ضد کی ہے, پولیس نے ضد کی, پولیس ہمارے ساتھ اڑتی رہی ہے سارا دن. تو پولیس نے کہا کہ نہیں ہم نے جو ہے نا کاؤنٹنگ سین میں ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ضد ہوئے ہیں کہ ہم نے اندر کرنے, انہوں نے کہا نہیں. پولیس والے صندوقیاں کھول دی ہیں. جب انہوں نے صندوقیاں کھول دی ہیں تو نون والے جو ہے نا وہ دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے. انہوں نے آ کے سارے جو ووٹ تھے نا ان کو ایسے کر کے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے بھی اکٹھے کی, جو ہمیں ملے ووٹ ہم نے اکٹھے کر لیے, باقی وہ لے کے تو وہ بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے بھی مارا بچیوں کو, اور یہ نون والے انہوں نے بھی مارا, گونسے مارے, مکے مارے, ان کی شلواریں اتاری ہیں انہوں نے گندوں نے. بس now this is یہ سن لیں, سن لیں, اپنی بیٹیاں آپ کی بہنیں ہیں, یہ سن لیں. دس از یہ جو آپ کالے بادل کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ہیں وہ کالے بادل. نون لیگ ڈیفینیٹلی کیونکہ کچھ کر نہیں پا رہی تو کافی فرسٹریٹڈ ہے کہ ان سے کچھ ہو نہیں رہا, تو بس یہ میڈیا میں جو ہے میڈیا کے ذریعے ایک ٹرائل کرنے کی کوشش میں. یہ ان کی نورا کشتی نون اور پیپلز پارٹی کی کافی ٹائم سے چل رہی ہے. ان کو اب چاہیے کہ سارے ڈیسیشنز کنسیلیشن کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. Why are you in a party جس پر لون رائٹ آفس کے الزامات ہیں, جس کی لیڈرشپ پر کرپشن کے کچھ الزامات جس کے خلاف سامنے آ رہے ہیں, جس پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا اور پھر اپنا مطلب نکال کر چھوڑ دیا. Why are you in a party? دیکھیں آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی ان پاکستان مسلم لیگ. پاکستان مسلم لیگ کی بڑی خدمات ہیں پاکستان کے لیے جب انہوں نے 5 سال حکومت کی ہے, اور یہ اب ساری چیزیں آگے نکل رہی ہیں. پہلے تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ بہت غلط ایک تاثر ہے, اور ہر پارٹی میں obviously ایشوز تو ہوتے ہیں, لیکن اس پارٹی نے ایکچولی پاکستان کو بہت کرنسی رپورٹ جس میں سندھ اور سرحد میں کہا گیا کہ کرپشن بڑی بٹ پنجاب میں کم ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو یور پیریڈ. آئی تھنک ٹرانسپیرنسی میں اوور آل جو ہے کافی حد تک پورے ملک کی بات کی گئی ہے. آئی تھنک ہم نے ملک کا پنجاب کا پن پوائنٹ اگر آپ کرتے ہیں تو پنجاب میں بڑے مسئلے ہیں. میں اس وقت ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی. So you don't even accept that report? No, you can
accept it. ٹھیک ہے آپ ایکسپٹ کر لیں. I don't think so کیونکہ پرویز الہی پاکستان مسلم لیگ کے دور میں وہاں کافی ایسے پروگرامز ہو رہے تھے جو بہت سکسیسفلی انٹرنیشنلی ریکگنائز تھے, جن کو انہوں نے ہر چیز کو اوور ٹرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی سستی روٹی اسکیم پر کوئی اسکیم کہہ کے بڑا لمبا چوڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, اور پرویز الہی صاحب نے تو 2 ارب روپے اس چیز پر خرچ کر دیے تھے کہ ان کی ایک اشتہاری مہم تھی, پڑھا لکھا پنجاب ہمارا, صرف اشتہاری مہم پہ 2 ارب روپے خرچ کر دیے. تو اگر انہوں نے غریب کے لیے کچھ کیا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ بٹ وہ تو مہم جو تھی اس کے پیچھے پڑھا لکھا پنجاب تو حاصل ہوا, ان دا سینس کہ وہ مہم کے پیچھے جو کیمپین, جو ایکچوئل جو پروجیکٹ تھا وہ سکسیسفل تھا, وہ ورلڈ بینک نے سکسیسفل قرار دیا. یہ تو طے بات ہے. پاکستان مسلم لیگ کے اوپر یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ نیکسٹ چیئرمین چودھری برادران ہی کے بچوں میں سے ہوگا. نو, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بننے والا تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بننے والا تھا؟ اگر بن جاتا پھر آپ انگلی اٹھاتے. اکثریت نہیں تھی نا آپ کے پاس. رومرز بہت ہوتے ہیں اور جو ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو یہ جو تاثر ہے کہ اس فیملی کے جو بچے ہیں ان کو زیادہ پریفرنس دی جا رہی ہے ورسز اس فیملی کے ایم این ایز یا سینیٹرز کو, یہ غلط تاثر ہے. اس میں کوئی بے شک وہ پالیٹکس میں وہ ایکولی میرٹ پہ کھیلتے ہیں. تو آئی ایم فلی کمفرٹیبل کہ میری پارٹی میں کوئی ہیریڈیٹری پالیٹکس نہیں. اگر ہوتی تو مجھے چپتی یہ بات, اور مجھے نہیں چپ رہی کہ وہ ہے نہیں. یہ تاثر Can you think of being the next president? Can Nishar Memon صاحب think of being the next president of PML? Absolutely anyone can think of being the next president. میں آپ کو پنجاب کی جو حکومت ہے اس کے کچھ وزیر جو ہیں جو سپورٹ, جب انہوں نے انفارمل سپورٹ دیا ہوا ہے دہشت گرد تنظیموں کو, تو یہ ڈائریکٹلی اس کا نتیجہ ہے, اور پنجاب کی حکومت کو جو ہے بالکل اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. سسی روٹی کی یہ سچویشن ہے کہ جب ہم نے جا کے کیا تھا اس کی جو چھان بین, ادھر نہ کوالٹی صحیح تھی نہ اس ریٹ میں مل رہا تھا, اور جو لوگ بیچ رہے تھے وہ لاس میں جا رہے تھے, اینڈ اٹ واز اے ڈیزاسٹر. سستی روٹی میں میں نے بھی بڑی ریسرچ کی اس میں پنڈی میں, اور حنیف عباسی صاحب کے ساتھ میں نے خود ڈسکس کیے آن لائیو ٹیلی ویژن. ایکسپٹ وہ کیا کریں گے, تو ان کو ہم نے چھوٹی موٹی اور ڈفرنٹ سائز کی اور ویٹیج کی اور ڈفرنٹ ایشوز جو روٹیوں کے ساتھ وہ دکھا دیے تھے. آئی ایم ایف کا کوئی ریپلیسمنٹ آپ بتائیں. دیکھیں آئی ایم ایف کی نوبت کیوں آئی, نوبت آئی تو پھر وہ گئے نا اس طرف. اگر ان کی جو ہے شروع میں اگر آپ اس کو دیکھیں, جب دار صاحب تھے منسٹر, ان کی اتنی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس کی وجہ سے سارا کانفیڈنس پاکستان کی اکانومی میں لوز ہوا اور ساری چیزیں کرمبلنگ ڈاؤن شروع ہوئیں. تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں مینج کر پائے, ان کے 1-2 ڈفرنٹ منسٹرز بھی آئے, وہ نہیں مینج کر پائے, تبھی یہ نوبت آئی. کہ جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو جب صحن میں وہ بچیاں کاؤنٹنگ کرانا چاہ رہی تھیں, ان کو جو ہے کہا نہیں جی اندر, اور اندر کیمرہ بند کر کے آپ سن لیں, آپ ڈالیں کیمرہ پلیز, جن کی بچوں کے ساتھ ہوا آپ سنیں کیا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کاؤنٹنگ کا ٹائم ہوا ہے نا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا کہ جو کاؤنٹنگ ہم نے کمرے میں کروانی ہے. انہوں نے ضد کی, پولیس نے ضد کی, پولیس ہمارے ساتھ اڑتی رہی ہے سارا دن. تو پولیس نے کہا کہ نہیں ہم نے جو ہے نا کاؤنٹنگ سین میں ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم ضد ہوئے کہ ہم نے اندر کرنے, انہوں نے کہا نہیں. پولیس والے صندوقیاں کھول دی ہیں. جب انہوں نے صندوقیاں کھول دی ہیں تو نون والے جو ہے نا وہ دیواریں پھلانگ کے اندر آ گئے. انہوں نے آ کے سارے جو ووٹ تھے نا ان کو ایسے کر کے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. پھر ہم نے بھی اکٹھے کی, جو ہمیں ملے ووٹ ہم نے اکٹھے کر لیے, باقی وہ لے کے تو وہ بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے وہ جو پولیس والے تھے انہوں نے بھی مارا بچیوں کو, اور جو نون والے انہوں نے بھی مارا, گھونسے مارے, مکے مارے, ان کی شلواریں اتاری ہیں گندوں نے. بس یہ سن لیں, اگر اپنی بیٹیاں آپ کی بہنیں ہیں یہ سن لیں, دس از یہ جو آپ کالے بادل کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ہیں وہ کالے بادل. الیکشن کے ریزلٹس جو بھی ہوں, لیڈ ان کی تو گئی, لیڈ ان کی 42,000 کی تھی ورسز 13,000 ہماری لاسٹ الیکشن میں. وہ لیڈ تو یہ لے نہیں سکیں گے, انہوں نے لوز کی ہے. بٹ یہ بے حرمتی, یہ کالے بادل, یہ ہم یاد رکھیں. مجھے بہت افسوس ہوا ہے, چودھریز کو چاہیے تھا اگر کوئی ایلیگیشن لگاتے تو یہ ایلیگیشن لگاتے کہ مونس الہی سے شاید کسی نے زیادتی کی ہے, شاید پرویز الہی سے کسی نے زیادتی کی ہے, لیکن عورتوں کو سامنے لانا اور جس طرح کی گفتگو اس خاتون سے کروائی گئی ہے, آئی ایم سوری, مجھے اس کا افسوس ہے. یہ ہماری مائیں بہنیں ہیں, ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی خاتون کے ساتھ کس طرح ڈیفائن کریں گے کہ وہ دیواریں پھلانگ کے آنے والے لوگ کون تھے جنہوں نے ووٹ چھینے. جو ذکر کر رہی تھی کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے اور پہ خواتین کی بے حرمتی ہوئی ہے, خواجہ سعد رفیق سے جانتے ہیں کہ ان تک کیا خبریں پہنچے. جی خواجہ صاحب. دیکھیے جی, گزارش یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں, ابھی میں نے سنا ہے ان کو کہ 2 بچیوں کو کسی نے اغوا کر لیا ہے.
آغا کامل نے ایک اور ٹی وی چینل پہ ان کی تعداد 6 کر دی ہے. الزام تراشی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. بھی 15 دن پہلے انہوں نے مجھ پر الزام لگا دیا تھا کہ ایک تاجر کو مارا پیٹا ہے, اور جب اس کا میڈیکل مانگا گیا تو میڈیکل پرووائڈ نہیں کیا, پھر بھاگ گئے. اس آدمی کو ایک نشئی آدمی تھا, اس کو وہ جو یہ ہیروئن پیتے ہیں, اس کو انہوں نے وہاں سے اپنے آپ کو زخم لگاؤ, وہ اس جگہ موجود ہی نہیں تھا, اس کو پرووائڈ کر دیا. یہ عادی ہیں گجرات کے چودھری صاحبان, ان کا برانڈ یہی ہے, اشتہاری بدماش ان کے پاس ہوتے ہیں. سارا دن چودھری پرویز رائی صاحب سارا دن پی ایم ایل کیوں چیختی رہی ہے, انہیں کہ چیخنا بند کریں. اگر انہیں لڑنا پڑ گیا ہے الیکشن میرٹ کے اوپر تو اپنی شکست کو برداشت کریں. ہاں وہ مانتے ہی نہیں ہے نا. اب یہ لمٹ ہو گئی ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے, اور وہ جن کے فیملی کے ساتھ ہوا ہے, وہ اگر میڈیا میں آ کے ان میں اتنی جرت ہے کہ وہ میڈیا میں آ کے بتا رہی ہیں, تو وہ تو اس کو ٹوٹلی جو ہے ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. تو اب یہ لمٹ ہو گئی ہے. کا کیس بڑا کمزور ہے اور بڑے ایسے ایک شخص کی. ماروی میمن وہ ایم این اے تھیں کاف لیگ کی جن کے جعلی ڈومسائل کے ڈاکیومنٹس بنے, وہ سندھ کی تھی, ان کو پنجاب سے الیکٹ کروایا گیا مشرف کے کہنے پہ. انہوں نے ڈرون حملوں کی اوپنلی حمایت کی, اس وقت انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا, لال مسجد کے اوپر آپریشن کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خلاف بڑے کریٹیکل سٹانس لیے. نہیں نکلی ہوں, میں اصولی بنیاد پہ باہر نکلی ہوں اسمبلی سے, اور یہ کاروان حق کو آگے کر رہی ہوں, اور لوگوں سے بات چیت کر کے ان میں ایک شعور پیدا کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پرانی سیاست ہے کہ آپ نے انہی لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو پہلے سے ہیں, اور آپ کے پاس کوئی نئے فریش کلین آپشنز نہیں ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. نئے فریش کلین آپشنز آئیں گے سامنے جب لوگ جرت کریں گے ان پرانے سیاسی ڈھانچوں سے نکلنے کی جس میں آپ حق کی بات صحیح طرح سے نہیں. میں بہت خوش ہوں آج, کیونکہ آج مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے کا. جو جرأت رکھتا ہے سچ بولنے کی, جو جرأت رکھتا ہے حق کی بات کرنے کی, اور ایسا پاکستان جو جرأت رکھتا ہے انصاف کی بات کرنے کی. صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ایک ایسی راہ پہ ہیں جو جسٹس کے لیے ہے. I wish them all the best, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی ہماری جو جد و جہد ہے وہ شاید ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور وہ ڈائریکشن یہی ہے کہ ایک بری حکومت کو سے عوام کو بری حکومت کو ہٹانا. مجھے فخر ہے کہ آج میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوں ایسی قیادت کے ساتھ, چاہے وہ جاوید ہاشمی
پشاور دھرنے کے شرکا سے ماروی میمن خطاب کر رہی تھیں. فیلڈ میں جا کے کافی کام بھی کر رہی ہیں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈسلوشنمنٹ ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی جو ہے اس کی ڈائریکٹلی اس کی زندگی میں بہتری نہیں آ رہی. تھانہ کلچر ہو گیا, وی آئی پی کلچر ہو گیا, تعلیم ہو گئی, فلڈ افیکٹیوز ہیں. وہ ڈسلوشنمنٹ جو ہے اس میں وہ پارٹی سپیسیفک ہے کہ جی یہ نون لیگ نے خرابی کی یا پیپلز پارٹی نہیں, یا سب کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو باتیں کرتے ہیں جلسوں میں یہ ہمارے اوپر سے گزرتی ہیں. جو بھی پارٹیز ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, جو پارلیمنٹ میں ہیں اور جو پارلیمنٹ میں آ چکی ہیں اور جنہوں نے پارلیمنٹ میں اپنا لیک آف پرفارمنس دکھایا ہے, کیونکہ پارلیمنٹ نے لیک آف پرفارمنس ایز کلیکٹیو ہول دکھایا ہے, حکومت نے دکھایا ہی دکھایا ہے, لیکن پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی باقی ساری جماعتیں ہیں وہ سب they are all to blame. تو ان ساروں کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک ڈسلوژمنٹ ہو گئی ہے. اس لیے جب ایک آلٹرنیٹیو جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے جب وہ سامنے آیا ہے تو ایک دم سے ایک رش ہوئی ہے, ایک دم سے ایک آلٹرنیٹیو لوگوں کو نظر آیا, کیونکہ وہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. آپ جوائن کر رہی ہیں؟ وہ رش کیوں آ رہا ہے؟ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو کہہ رہی ہے نا پی ٹی آئی فینومینا, یہ میں تھوڑی سی اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا. پہلے میں اپنی بات ختم کر دوں. انہیں آپ لوگوں کا تو تھوڑا فوبیا ہو گیا ہے, فینومینا سے فوبیا ہو گیا. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ رش کیوں آ رہا ہے, ہم نے اس کو اینالائز کرنا ضروری ہے, کیونکہ باقی ساروں کے ساتھ ڈسلوژنمنٹ ہو گئی ہے. تو اگر ایک آلٹرنیٹیو آ رہا ہے تو اس آلٹرنیٹیو کے ساتھ ڈسلوژنمنٹ اس وقت نہیں ہوئی ہے, تبھی اس طرف ایک رش آ رہا ہے. چاہے اس کو آپ فینومینا کہیں, فوبیا کہیں, جو بھی ہے, obviously ایک ہے ایسپیکٹ آف ڈیفense. سارے کافی ڈیفینسو ہو گئے کیونکہ obviously وہ پارٹی سب کے کیک میں سے کھائے گی. obviously ایک ہی کیک ہے, اس میں سے سب کے کیک میں سے کھائے گی, تو ساری کی ساری پارٹی. اور وہ ڈسلوژنمنٹ اس لیے ہوئی ہے کیونکہ بیسک چیزیں جو ہے وہ ایشوز نہیں سالو ہو رہے, وہ پارٹی. لیکن پھر اب یہ گٹھ جوڑ سوچ اور انتظامی جو مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں, اور ایک مثال دی انہوں نے پنجاب کی. تو بتائیے گا سوچ پہلے ٹھیک ہوگی یا پہلے انتظامی صلاحیت بہتر ہونا شروع ہوگی تو سوچ ٹھیک ہوگی؟ دیکھیں جب صحیح لوگ حکومت سنبھالیں گے اور انشاءاللہ تعالی جلد سنبھالیں گے تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی سب آئن آؤٹ ہو ہی جاتی ہیں. پرائرٹیز کی بات ہے نا, پرائرٹی کیسے بہتر کرنی ہے, لوگوں کے پاس سے غربت کیسے نکالنی ہے. ایجوکیشن آئے گی تو غربت نکلے گی, لیکن اگر کوئی لوگ اس کے بیچ میں رکاوٹ بنا جاتے ہیں تو وہ ایک مائنورٹی ہے, اور وہ کراکوڈائلز یا واگی یا اس طرح کی جو چھوٹی جو ایک مائنورٹی ہے جو ہیوز ہو گئے ہیں, لیکن ان کو جو ہے مائنورٹی کو ختم کرنا تو مشکل نہیں ہے. اگر صحیح ختم کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی حکومت آئی نہیں ہے فرینکلی جس نے اس کو پرائیورٹی ٹرولی بنایا ہے. کی بات سنی جاتی ہے. ماروی میمن صاحبہ کے لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. یہ وہ اس وقت سوچ نہیں ہوگی آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنی شعلہ بیان اور تقاریر کر رہی تھیں آپ کے جلسوں میں, تو اس وقت آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا تھا, وہاں پہ کیا کہتی تھی وہ؟ وہاں پہ وہ کہتی تھی کہ تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے, جو نوجوان ہیں, ان کا جذبہ جو ہے وہ مجھے اس طرف کھینچ کے لے کر آیا ہے. تحریک انصاف کی جو یوتھ ہے وہ کسی کے پاس ایسی یوتھ نہیں ہے, اور میں جو ہوں وہ آپ کی پارٹی کو ہی جوائن کروں گی. اس طرح کی باتیں اس ٹائم وہ کیا کرتی تھی, لیکن ابھی سمجھ سے بالادر ہے کہ وہ جو ہے وہ کس کی وفاداری نبھانے کے لیے پہلے مشرف کے ساتھ تھیں, اب جو ہے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ جا کے مل گئی ہیں. ایون کہ یہ تو اپنی پارٹی بنانا چاہتی تھی, میری ایک بات سربراہ بنانا چاہتی تھی. کیا سوری یہ دوبارہ بتائیں مجھے. ماروی میمن صاحبہ پی ایم ایل این کو جوائن کرنے سے پہلے جاوید ہاشمی صاحب کو جو ہے وہ روک رہی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن نہ کریں, آئے مل کر ہم اپنی ایک پارٹی بناتے ہیں. تو اب وہ پتہ نہیں ان کی وہ پارٹی کہاں پہ گئی جس کا وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر نوجوانوں کو خواب دکھا رہی تھی. آج وہ انہوں نے جا کے وہی اسٹیٹس کو کی پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کو جوائن کر دیا. سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف انفارمیشن سیکٹری بنایا, انہوں نے لکھ کے دیا, اور یہ پہلی دفعہ آپ کی سکرینز پہ میں لانا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن آئی تھنک انف از انف. اس میں یہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو عمران خان صاحب نے لکھ کے دیا ہے, جس پہ ان کی سگنیچر ہے, جو نوٹیفیکیشن ہے فار سینٹرل انفارمیشن سیکٹری. آپ اس میں دیکھ
سائن کر دیتے. میری ماروی سے ملاقات ہوئی کراچی میں, وہ دھرنے پہ جو یہ دے رہی تھی وہاں پہ واٹر بورڈ کے ملازمین کے ان کے لیے ریوائیول کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں ہم لوگوں کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. آئی آفرڈ ہر, میں نے ان سے کہا کہ آپ پلیز ہمارے پاس آئیں اور ہماری پارٹی جوائن. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں پہ بات ہوئی اس کے بعد میں نے ان سے بات کی, پھر میں نے خان صاحب سے بات کی کہ ہم ماروی کو ہمیں لینا چاہیے, وی شوڈ آفر. انہوں نے کہا اچھا بات کرو. ماروی سے بات ہوئی, ماروی نے کہا کہ جی انہوں نے بڑا سوچ بچار کے انہوں نے کہا کہ جی میں آ جاؤں گی بٹ آئی نیڈ سیکنڈ نمبر سلاٹ ان دا پارٹی وچ از جس پہ شاہ محمود قریشی ہیں وائس چیئرمین یا جو بھی. اس کے بعد سلاٹ چاہتی تھی پارٹی میں. میں آن اوتھ آپ سے کہہ رہا ہوں, میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. نمبر 2 پوزیشن چاہتی تھی, وہ نہیں ہوا. دین شی آپٹیڈ فار سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی کہ مجھے سیکرٹری جنرل آف دا پارٹی میں بنوں گی تو میں آؤں گی. وہ نہیں ہوا. پھر انفارمیشن سیکرٹری کی بات ہوئی, انفارمیشن سیکرٹری پہ اگریمنٹ ہو گئی ہماری, کہا ٹھیک ہے ہم انفارمیشن سیکرٹری آپ کو لے لیں گے. اسٹوری بڑی نہیں ہوگی. اس کے بعد ماروی میمن جو پیپر دکھا رہی تھی ٹی وی پر, وہ پیپر واز ڈرافٹڈ بائی ماروی میمن. شی ٹک دیٹ پیپر ٹو اسلام آباد. عمران خان نے اس کو اپروو کیا. انہوں نے ان سے ساتھ میں کہا کہ دیکھو یہ پیپر, یہ ساری چیزیں سی سی سے اپروول کے بعد ہوں گی. اس پیپر پہ لکھا ہوا ہے نہیں, انہوں نے ان سے وربلی کہا. اس پیپر پہ لکھا ہوا ہے یہ سائن کیا صاحب, اٹ واز اے ڈرافٹ, ایک سادے پیپر کے اوپر ڈرافٹ بنا ہوا ہے which was drafted by ماروی میمن. آپ کے پاس پیپر ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. اس کے بعد ہماری سی سی نے ڈکلائن کر دیا کہ وہ نہیں لے سکتے. آئی وینٹ ٹو ہر ہاؤس, میں نے آ کے ان سے کہا کہ آپ پرسوں پریس کانفرنس نہ کریں, ہم سی سی میں جا رہے ہیں, اس کو سی سی میں رکھیں گے, 15 سے 20 دن لگیں گے, لیٹ سی سی اپروو دس. دیٹس اٹ. یہاں پہ کہانی ہماری ختم ہوئی تھی. اور ڈیفینیٹلی وہ ڈرافٹ میں بنا کے لے کے گئی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا آپ رائٹنگ. سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف انفارمیشن سیکرٹری بنایا, انہوں نے لکھ کے دیا. اور یہ پہلی دفعہ ان کی وہ نیڈ تھی. اور ڈیفینیٹلی وہ ڈرافٹ میں بنا کے لے کے گئی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا آپ رائٹنگ نہ صرف انفارمیشن سیکرٹری بنایا, انہوں نے لکھ کے دیا. اور یہ پہلی اور ڈیفینیٹلی وہ ڈرافٹ میں بنا کے لے کے گئی تھی کیونکہ میں نے کہا تھا آپ رائٹنگ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو لیٹر ماروی میمن دکھا رہی تھیں, وی ایڈمٹ کہ وہ لیٹر واز اے ڈرافٹ بائی ماروی میمن which was approved by عمران خان to be released on our party's letterhead. اس کو لے کے ٹی وی پہ بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. ہماری سی سی نے ڈکلائن کر دیا اس لیٹر کو, انہوں نے ریفیوز کر دیا اس آفر کو کہ جی ہم یہ سب نہیں دے سکتے. اس کا میں ماروی میمن کے گھر گیا اور میں نے جا کے ان کو بتایا کہ جی یہ ہماری سی سی کا پرابلم آ رہا ہے, لیٹ اس پٹ اٹ تھرو نیکسٹ سی سی اینڈ ویل سی ہاؤ اٹ گوز. یہاں پہ یہ بات ختم ہوئی. اس کے بعد یہ کہنا کہ جی میں نے ڈکلائن کر دیا, یہ تو کہ جی ان کے چیئرمین نے یہ مجھے آفر کی تھی اور میں نے ڈکلائن کر دی. آفر کوئی ہوا میں نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, کوئی آپ سے بات ہوئی ہوگی, کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی, تبھی کوئی ایسی لکھت پڑھت ہوئی ہے. شکست نہیں دے سکتے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ماروی میمن کا جب نام لیتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلے کی کا حل ہے کہ مسئلے کی جڑ ہے؟ دیکھیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. ماروی میمن کو بڑا غصہ تھا ہمارے اوپر, لیکن بڑی سمپل سی چیز تھی. ہم نے سب نے اوپر کی ہائرارکی نے فیصلہ کیا کہ ماروی میمن کو ہم انفارمیشن سیکرٹری بنا دیں گے, لیکن ہم نے اور ماروی میمن لیٹر بھی لے آئی. میں نے تو کہا ہم بنا دیں گے, بلکہ ہم نے پہلے سے بھی انہوں نے کہا, انہوں نے لیٹر بھی لیا, میں نے سائن بھی کر دیا. لیکن میں نے ان کو کہا, میں نے کہا یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, شاہ محمود قریشی کو ہم نے فیصلہ کر لیا تھا وائس پریزیڈنٹ بنانے کا, لیکن اپروو سی سی کرے گی, ہماری سینٹرل ایگزیکٹو میں اناؤنسمنٹ ہوگی, اپروو کرے گی. تو میں نے ماروی کو بھی یہ کہا, میں نے کہا آپ پہلے جوائن کر جائیں سی سی میں, اب ہم اپروو کروا دیں گے. وہ کہنے لگے کہ نہیں, میں جس دن میں جوائن کروں گی اسی دن مجھے اناؤنس کرو. تو اس کے اوپر اختلاف ہوا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عہدے کے پیچھے بھاگ رہی تھی, یعنی وہ پارٹی میں نظریات کی وجہ سے نہیں آ رہی تھی. خیر وہ تو ٹائم میں پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہم تو یہ سمجھتے ٹائم ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ الحق ہے, وہ سچ تو سامنے آ جاتا ہے سب کا, کوئی چھپا نہیں رہتا زیادہ دیر. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ماروی میمن بڑا اچھا ٹی وی کے اوپر آگے بات کرتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, اپنی ہوم ورک کرتی ہیں. ہم نے سوچا کہ ہمارے بڑے اچھے انفارمیشن سیکرٹری کا کام دیں گی. لیکن ادھر پرابلم آ گیا, کیونکہ دیکھیں نا, یا تو آپ عمران خان آرڈر کر دیں جی میں نے آرڈر کر دیا یہ کھو جائے. یہ ہماری پارٹی میں سارے فیصلے سی سی میں ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے آپ سے اختلاف ہے. شاہ محمود دیکھنا, ایک منٹ سوری, شاہ محمود کتنا بڑا نام ہے. ماروی میمن کے مقابلے میں شاہ محمود وہ تو اتنا بڑا نام نہیں, وہ تو بیچاری انہوں نے تو کبھی الیکشن بھی نہیں لڑا.
لیکن شاہ محمود بھی جو ہمارا فیصلہ ہوا تھا وہ سی سی کے اندر جا کے اناؤنس ہوا. نیگوسیشن میں نے بھی کیے ہیں اور لوگوں نے بھی کیے ہیں. جب ان کے پاس لیٹر تھا تو میں نے ان کو جب دیا گیا تھا تو ہمارے یہاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ نہ موروثی سیاست ہے نا، نہ عمران خان کی بادشاہت ہے. آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لوگ ہمارے یہاں ہیں، جیسے مثال کے طور پر جو سابق گورنر پنجاب ہمارے یہاں ہے نا، میاضر صاحب نے آتے ہی یہ کہا کہ جب یہ آدھا دن سی سی کا چلا تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب میں نے ساری سی سی پی ایم ایل کیو میں نے بنائی، میں پی ایم ایل این میں تھا، میں نے سی سی دیکھی، اس سی سی میں تو آپ کی بات کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، ہر بات کو پورا ڈسکشن کرتے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں تو یہ طریقہ تھا جو بات صدر محفل نے کہی وہی سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے کہ خان صاحب اگر کسی کے ساتھ پردہ اٹھا ماروی میمن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، خان صاحب کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ اگر کسی اس بات پر ہم آپ کے ساتھ متفق ہیں، یہ بتا دیں کیا وجہ تھی. بتا رہا ہوں نا، سنو تو صحیح صبر کے ساتھ ہے نا. جب خان صاحب ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ خان صاحب کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں، مگر وہ کمٹمنٹ سی سی میں آتا ہے. سی سی اگر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو ریجیکٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے دوں. تو جب انہوں نے ان کو خان صاحب نے کہا تو خان صاحب نے مجھے بھیجا ان کے پاس. دیٹ واز اے فرائیڈے. میں نماز پڑھ کر ایک اور صاحب کے ساتھ میں وہاں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ سی سی میں کل سی سی ہے تو کل اس میں سی سی میں بات ہوگی. اور اس پیپر کے اندر 2-3 چیزیں تھیں جو میں نے کہا سی سی میں اس پر ریزسٹنس ہوگا. اس کے اندر یہ تھا کہ جناب پالیسی میکنگ میں بھی یہ کریں گے اینڈ شیل بی آنسریبل اونلی ٹو چیئرمین. تو میں نے کہا ہمارا چیئرمین کو آنسریبل نہیں ہوں گی، ول بی آنسریبل ٹو دا سی سی اینڈ ٹو دا سیکرٹری جنرل. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا پھر تمہارا پیپر رکھا جائے گا، خان صاحب کا کمٹمنٹ رکھا جائے گا، اینڈ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ خان صاحب چاہیں کہ تم انفارمیشن سیکرٹری بن جاؤ، سی سی تم کو بننے نہیں دے گی. اور یہی ہوا، ایگزیکٹلی یہی ہوا. سی سی ریفیوزڈ کہ دس کانٹ بی. اس کا وہ کمٹمنٹ بھی انہوں نے خود ہی کھول کر دکھایا نا. اگر وہ خاموش رہتی تو ہم یہ بھی بات نہیں کہتے کہ ان کا میرٹ نہیں بنتا. اور ہم نے آپ کو وضاحت کر دی کہ ہم تو کیسے، ہماری سی سی از دا ڈیسائڈنگ اتھارٹی ناٹ عمران خان پیریڈ. یہ میں پبلکلی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ہے نا. کسی کو برا نہیں لگے گا، ہمارے یہاں تو برا نہیں لگتا ہے نا. اسی طرح سے الیکشن میں حصہ لینا، 97 میں خان صاحب نے کہا کہ دیکھو ہماری پاپولیرٹی اب نہیں ہے، ہٹ جاتے ہیں. سی سی نے فیصلہ کیا نہیں الیکشن لڑنا ہے. تو خان صاحب از اے لیڈر، از این آئیکن، بہترین فیصلے کرتے ہیں. مگر ہمارے ہاں وہ سیاست نہیں ہے کہ جو انہوں نے کہا وہ چلتا ہے، نہیں چلے. کچھ خواہشات تھیں مثال کے طور پر وہ سینٹرل ایگزیکٹو میں رکھی گئیں اور اس کے بعد وہ اس پوزیشن پر سینٹرل ایگزیکٹو نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ وائس چیئرمین بنے پارٹی کے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے نیگوسیشنز ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، پھر سی سی میں رکھا جاتا ہے. پارٹی پوزیشنز کے اعتبار سے سی سی میں رکھا جائے گا، پارٹی جوائننگز کے اعتبار سے سی سی میں رکھا نہیں جانا ضروری ہے. اچھا مگر پارٹی بات تھی جو سی سی میں نہیں مانی گئی اور ماروی میمن کو نون لیگ. دیکھیے جب یہ ڈرافٹ ماروی میمن صاحبہ نے شاید کوئی جمعے کا دن تھا جب خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی ان سے بات چیت ہوئی ہے، اب آپ ان سے جا کر آپ ڈسکس کر لیجیے. جب میں نے ان سے ڈسکس کیا تو جو سی سی کے اندر اپروول نہ ہونے کا امکان تھا یہ کہ شی وانٹڈ ٹو بی آنسریبل اونلی ٹو دا چیئرمین، جو سی سی نے نامنظور کرنا تھا. مگر یہ کہ جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میری تو خان صاحب سے کمٹمنٹ ہو گئی. تو میں نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں کمٹمنٹ نہیں ہوئی، سینٹرل ایگزیکٹو میں جائے گا ضرور. چیئرمین صاحب نے بھی ان کو بتا دیا تھا. تو میں جب ان سے بات کرنے گیا تو یہ تھا. پھر کچھ پالیسی اینڈ پلاننگ کے اعتبار سے تھا. وہ جہانگیر ترین صاحب آ رہے تھے پارٹی کے اندر تو ان کے ساتھ اس کے سلسلے میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہی واز گڈ ایٹ دیٹ. اور تیسری بات شاید یہ تھی کہ پارلیمانی بورڈ میں ہوں گے جس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. مگر ان دو چیزوں پر اعتراض تھا کہ شی کین ناٹ بی آنسریبل ٹو دا چیئرمین، شی از آنسریبل ٹو ٹھیک ہے. صدیق الفاروق صاحب کے ساتھ اور میں بہت آئی فیل ویری آنرڈ اینڈ پریولیجڈ ٹو بی پارٹ آف پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ آلسو ٹو ایکسپٹ دا لیڈرشپ آف میاں نواز شریف صاحب. I need to shock you and I need to shock everybody. عمران آپ بھی دیکھیں اور تمام ناظرین کو بھی میں دکھاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک ہی کینڈیڈیٹ کے اوپر کتنا واضح فرق دکھایا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ماروی میمن کو ان کی انسسٹ کرنے کے باوجود ان کو عہدہ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ عہدہ دیں گے لیکن اگر سی سی اس کو اپروو کرتی ہے. لیکن کل ماروی میمن نے پاکستان مسلم لیگ نواز جوائن کی اور آج انہوں نے جب فیصلہ آباد کا وزٹ کیا تو ان کو ایک سینئر وزیر کا پروٹوکول دیا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی گاڑی کے آگے 3 گاڑیاں، گاڑی کے پیچھے 3 گاڑیاں، اور فیصلہ آباد کی پوری انتظامیہ جو ہے وہ ماروی میمن کے استقبال کے لیے اس کو آنا پڑا. ڈی سی او، کمشنر، سی سی پی او، ان سب حضرات کو. تو ایک دن کے اندر ہی بادشاہت
वेल डन मारवी मेमन। मारवी मेमन साहिबा ने कहा कि उन्होंने मुशर्रफ का साथ देकर गलती की, मैं माफी मांगती हूँ, कौम से नून लीग में शामिल हमारा जो पॉलिटिशियन है वो इस मामले में ढीठ है। हरकत करेंगे, झक मारेंगे, फिर कहेंगे माफी, कल कोई और हरकत करेंगे, फिर माफी। लेकिन ये परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में कम से कम इसको क्या नाम मारवी एहतियात करनी चाहिए थी, चूंकि इन्हीं के नहीं इनके वालिद के भी परवेज मुशर्रफ साहब मौसन हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, हम लोग चूंकि बातों पे गौर नहीं करते, ओरिजिनल थिंकिंग का कहते हैं यहाँ फुकदान है। अगर परवेज मुशर्रफ साहब का वो आमरीत मुसल्लत रही तो परवेज मुशर्रफ साहब किसका दिया हुआ तोहफा थे कौम को, ये मुझे बताएं। हु वाज रिस्पॉन्सिबल? मियां नवाज शरीफ। समझ आई? जिसका हक था उसको नहीं मिला, अपनी तरफ से बड़ी चालाकी दिखाई। यही हमारे सियासतदानों का, भुट्टो साहब का यही ख्याल था कि ये बैकग्राउंड इसका इस तरह का है, मसीतड़ा सा है, ये मौलवी सा है, आजिज सा है, मार्शल रेस से किसी से इसका ताल्लुक नहीं है, ज़िया-उल-हक का यतीम यहू सा लगता है, तो इसको ले आओ। उसने लटका दिया उसको। इन्होंने कहा कि उर्दू स्पीकिंग है, इसकी लॉबी कोई नहीं है, आगा पीछा कोई नहीं है। ये चूंकि बदनीयती से किए जाते हैं फैसले, पर उसकी कीमत नहीं। अब मेरा नवाज शरीफ साहब से बहुत मोहब्बत के साथ एक सवाल है कि आप चौधरी शुजात साहब से तो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम आपको उस वक्त तक माफ नहीं करेंगे जब तक आप कौम से माफी नहीं मांगेंगे एक डिक्टेटर का यानी मुशर्रफ का साथ देने पर। लेकिन आपके पहलू में जो मारवी मेमन साहबा तशरीफ रखती हैं, क्या उनसे आपने ये मुतालबा नहीं किया आपकी पार्टी को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने से पहले कि आप वो तो मारवी मेमन साहबा तो जितना चौधरी शुजात साहब सरगर्म थे मुशर्रफ कैंप में, उतनी ही यानी कदम कदम पर चौधरी शुजात साहब थी वो मुशर्रफ की हमायत में। दादी अल्लाह माफ करे, इतना कपता बंदा मैंने पूरे मीडिया में नहीं कहा। मैं एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं यार, वो मारवी मेमन साहबा ने खुद कहा कि मैं जब दूसरी पार्टी में थी तो उस वक्त मुझे इस पार्टी के मतलब गलत बताया जा रहा है। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि मुझे काफ लीग में रहते हुए नून लीग की सही तौर पर परसेप्शन नहीं दी गई थी। अब मैंने करीब आकर देखा है तो नून लीग बहुत अच्छी जमात है, हो सकता है उन पर वाकई ये इंकशाफ हुआ हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि एक असूल की बात है कि वो असूल का इतलाक सब पर यकसा होना चाहिए। मैं जिस रोज मुशर्रफ साहब ने रिजाइन किया था ना सदारत से अगस्त 2008 में, उस रोज मारवी मेमन साहबा इस्लामाबाद में चौधरी शुजात साहब के साथ उनके घर पर थी और टीवी देख रहे थे। टीवी पर जब ये खबर चली है तो वो इतनी अफसुर्दा हुई हैं उनके इस्तीफे पर कि रो रो कर उन्होंने टिश्यू पेपर का डब्बा खत्म कर दिया था। यार तुम्हें क्या पता है कि वो मुशर्रफ के इस्तीफे की वजह से रोई है? शायद उनके पर्स में से उनकी चींगम किसी ने निकाल ली हो। वो उस वक्त भी इतनी छोटी नहीं थी, इतनी नासमझ नहीं थी कि वो किसकी सपोर्ट कर रही हैं। और उनके वालिद मोहतरम जनाब निसार मेमन साहब जो मुशर्रफ की काबीना में वजीर इत्तलात और नशरियात थे, गालिबन वो आज भी मुशर्रफ लीग के रुकन। सदर साहब क्यों अगेंस्ट द वॉल पुश होंगे? पहली बात तो ये, वो इंशाल्लाह ताला पुश अगेंस्ट द वॉल तो होंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बड़ी स्ट्रेटजीज हैं। और जैसे कि मैंने कहा, सदर साहब के पास काफी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते आगे हैं, सिर्फ 58(2) नहीं है। सबके दिमाग में एक ही चीज गर्दिश कर रही है, लेकिन इंसान को थोड़ा जो है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। और माशाल्लाह हमारी काफी जो आपको सोल्यूशन स्ट्रेटजीज नजर आएंगी, ना सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स है बट मोर इंपॉर्टेंटली बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान और पाकिस्तान की स्टेट सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो ट्रॉयका बनाया हुआ है, जो फॉरेन पॉलिसी डिजास्टर्स किए हुए और जो बेच दिया है इंडिया की तरफ और यूएस की तरफ, वो सारी चीजें बिल्कुल मुफीद नहीं है। मैं इसको एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हूँ कि वो जो पिछली हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, वो डेमोक्रेटिक नहीं थी या वो दौर डेमोक्रेटिक नहीं था। डेफिनेटली हम फर्दर डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक आर्मी जनरल प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब वो आर्मी जनरल प्रेसिडेंट था उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी। ये तो पूरी पीपल्स पार्टी कहती है, पूरी नून लीग कहती है और काफी पार्टीज कहती है। मैं इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बिलीव करती हूँ क्योंकि अगर उस पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उस प्रेसिडेंट को आर्मी बूट्स के साथ प्रेसिडेंट बनाया था, तो वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा था, whether you like it or not। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके बुनियाद पे उस दौर के जो सदर हैं वो इस मुल्क में नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जो सदर साहब कहते थे मैं कमांडो हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं। नहीं, वो नहीं डरते किसी से। is not coming back? वो जब आएंगे तो वो आएंगे और अपना डिसीजन होगा। Do you have any information? Please share with us. Breaking news एक तो मीडिया ब्रेकिंग न्यूज के पीछे इसी से चलता है, रेटिंग्स बढ़ जाती हैं। आप मेरे शो की रेटिंग डेफिनेटली वापस आएंगे और उनकी टाइमिंग उनके अपने हाथ में और सर्कमस्टांसेस के हाथ में। तो इस वक्त खामा में से इशू क्रिएट करना सही नहीं है।
عوام چاہتی ہے سستی روٹی, سستی بجلی, لا اینڈ آرڈر. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے پریزیڈنٹ مشرف پہ, اس کا عوام پہ کیا امپیکٹ آئے گا؟ کوئی امپیکٹ آئے گا؟ اگر انہوں نے کرنا ہی ہے تو پھر وہ شروع سے کریں گے, رائٹ. ایک تو پہلی بات ہے ٹارگیٹڈ کام ہو رہا ہے, تو اگر کرنا ہے تو پھر ایوب خان سے شروع کریں. بھائی یا بھی ہیں, اس کے پاس جنرل ضیاء بھی ہیں, ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, سارے کے ساروں کو لے کے آئے, پھر پورا ڈی اسٹیبلائزیشن کریں ملک کی, اور ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. اگر پی ایم ایل این یہ کہتی ہے کہ جی ہم بڑی اصولی قسم کی سیاست کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں جنرل ضیاء کو بھی لے کے آئے جن کی پیداوار وہ ہیں, پھر جنرل ایوب, اور پھر کوئی بچہ نہیں, بالکل پرسنلائزڈ ہے اور اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں. جو بہتر گورننس میں نے پنجاب میں دیکھی, کاش کہ ہمارے دوسرے صوبوں میں بھی یہی بہتر گورننس ہوتی. پروونشل اٹانومی کے اوپر میں نے اسی لیڈرشپ کو بہت بہت جگہ جاتے ہوئے خود دیکھا, چاہے وہ عطا آباد ہو, آپ وہاں گئے, چاہے وہ سندھ کے چھوٹے گاؤں ہو, چاہے وہ بلوچستان کے پی یا اے جے کے یا پنجاب ہو, آپ ہر جگہ گئے, اور آپ کے کانسیپٹ پروونشل اٹانومی پہ ویسے ہی ہیں جیسے ہم امید کرتے تھے, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. سو پروونشل اٹانومی, اسٹرانگر پروونسز میک اسٹرانگر فیڈریشن. There is no doubt کہ جب پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی تو ڈیولپمنٹ ماشاءاللہ 117 بلین روپیز کی ہوئی تھی, اور آج اس جگہ ڈیولپمنٹ صرف 5 بلین کی ہوئی ہے, ورسز 117 جو ہم نے 5 سال میں کی تھی, ورسز 21 بلین جو ایک رائے گڑھ میں ایک روڈ بن رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے جس طرح سے سدرن پنجاب ڈیل ہو رہا ہے. پروونشل ہارمنی ہر صوبے میں امپورٹنٹ ہے, اور ہر صوبے کی دوسرے صوبے کے ساتھ امپورٹنٹ ہے. اٹس انٹرا اینڈ انٹر پروونشل ہارمنی. پلیز یہ چیز مس کر رہے ہیں کہ انٹرا اور انٹر میننگ ہر صوبے میں بھی پروونشل ہارمنی ہونی چاہیے, اور ایک صوبے کی دوسرے صوبے کے ساتھ. سو دیز آر ایشوز دیٹ نیڈ ٹو بی ہینڈل. جب ہماری حکومت یہاں تھی تو 117 بلین آپ کو نظر آتا ہے, ان ٹرمز آف کارڈیولوجی ہاسپٹل, ان ٹرمز آف دی ایمرجنسی سینٹر جو پرویز الہی صاحب کے دور میں یہاں لگا, ڈینٹل کالج اینڈ سروسز. اور دوسری بات میں لوکل گورنمنٹ کی بھی کرنا چاہوں گی. دس از این ایشو آف دی utmost امپورٹنس. ہم پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت ہے, ہم گراس روٹ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, ہم لوکل گورنمنٹ دا وے اٹ شوڈ بی سسٹینیبل ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں. انہوں نے ایڈمنسٹریٹرز لگا کے جو ڈیموکریسی کا تتر بتر کر دیا ہے. دس از ناٹ ڈیموکریسی ایٹ گراس روٹ لیول. اس کو ہم ڈیفینیٹلی چیلنج کریں گے کورٹ میں, اور کر بھی چکے ہیں چیلنج کورٹ میں. اب آپ مزید چلانا چاہ رہے ہیں یا میں کوئی جواب دوں؟ On extremism, on energy, on education, health, electoral reform, business, agriculture, women empowerment, human rights and water, یہ ساری چیزیں مجھے بڑی امپریس کی. Unbelievable, کیونکہ جو میں یہاں بیٹھی ہوں صبح سے جو میں دیکھ رہی ہوں, اور جو الٹیمیٹ گڑبڑ نون لیگ نے کی ہے, آئی ڈونٹ تھنک اس کے بعد کوئی اور گڑبڑ جو ہے اس لیول پہ آتی ہے. بے حرمتی کی ہے عورتوں کو جو ہے پولیس نے بیٹ اپ کیا ہے, پیٹ میں جو ہے مکے لگائے ہیں, کرسیاں لگائی ہیں, اور ابھی جو ساتھ بیٹھی ہیں ان کے جو بچے ہیں اغوا کیے ہیں. سو دس از دی الٹیمیٹ. میں نے جو ابھی باتیں سنی, فار گاڈ سیک, وجاہت فورس, یہ کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تک صرف وہی باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ایم این ایز ان کی تھیں, ہم لوگ جو ہے بالکل باہر تھے پولنگ اسٹیشنز کے. ان کی بہت سارے کمپلینٹس آئے کہ ان کے ایم این ایز اندر جا رہے تھے, اور مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کون سے جو ہے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. جو مشینیں پکڑی گئی ہیں وہ الیکشن کمیشن نہیں لے کے آیا تھا, وہ ان کی اپنی پکڑی گئی ہیں. الیکشن کمیشن نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا ان مشینوں سے کوئی تعلق نہیں. اٹس اے ہیوج امبیرسمنٹ فار پاکستان مسلم لیگ. نواز وہ شاید اس وقت تھے نہیں, میں نے خود وہ مشین ایک تو میرے سامنے پکڑی گئی ہے. دوسری بات, بے حرمتی جو عورتوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ تو آپ نے ڈسکس کی نہیں. کس قسم کی الیکشن کیمپین ہے؟ دے رن اوے ود باکسز کو اٹھا کے لے کے بھاگ گئے اور آگ لگائی ہے. بات ہے کہ آپ پورا کا پورا نظام جس نے امپاور کیا عورتوں کو, جس نے امپاور کیا ہے اتنے سارے گراس روٹ لوگوں کو, جو آج ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں, ان سارے سسٹم سے گراس روٹ ڈیموکریسی ہی سے تو بیٹھ کے ایم این ایز آئے ہیں, وہ سارے فیمس ایم این ایز, پریٹی ویل نون ایم این ایز, اس سارے کو آپ اڑانا چاہتے ہیں اور ایک ایسا سسٹم لانا چاہتے ہیں بابو بیوروکریسی, نان الیکٹڈ. مطلب آپ تو پیچھے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو پی ایم ایل این کا موقف ابھی سامنے آیا پنجاب گورنمنٹ کا کہ جی نہ صرف ہم ایڈمنسٹریٹر تعینات کر رہے ہیں بلکہ جن ناظمین نے کرپشن کی ان کو بھی ٹارگٹ کریں گے. پولیٹیکل ٹارگیٹنگ؟ بالکل وہی ہے. ورلڈ بینک کی فراڈ یونٹ رپورٹ میں $400 ملین کی کرپشن تھی, جو ان کے پیچھے میجسٹری اور بیوروکریٹک جو پہلے کا جو سسٹم تھا اس پہ تھا. وہ تو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی, یہ تو ایک پی ایم ایل این کی رپورٹ ہے. تو ورلڈ بینک کی رپورٹ آن اے سسٹم, اور اب ان کی رپورٹ
سپورٹ. بات یہ نہیں ہے, بات کرتے ہیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی. ڈیلیور کیا کرتے ہیں؟ سویلین ڈکٹیٹرشپ ڈیلیور کرتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ اور ٹارگیٹنگ کی گئی, یہ آپ کا موقع ہے. کیسا محسوس ہوا؟ برا محسوس ہوا, اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں she has shown terrible lack of character. یہ میں کہنا چاہتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھے خاندان سے ہے. نثار میمن صاحب کی بیٹی ہے, میں اس کو اتنا لیک آف کیریکٹر میں اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. How is it lack of character? وہ کہتے ہیں میری آنکھیں کھل گئی ہیں, مجھے جمہوریت سمجھ میں آ گئی. 12 سال 10 سال میرے ساتھ, اور مجھے گاڈ فادر سمجھتی رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اگر میں اور داستانیں سنانا شروع کروں تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں اس کے اوپر, لیکن میں وہ باتیں نہیں کرتا. ایٹ لیسٹ 5 منٹ تو ذرا اس پر کامنٹ کیجیے نا, کیونکہ ان کو لے کر پی ٹی آئی پی ایم ایل این میں آپ سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی کے گراف میں بڑا فرق پڑ رہا ہے. تو مجھے بتائیں انہوں نے آپ سے کیا بینیفٹ لیا ہے, اور آپ کو گاڈ فادر کیسے سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جاننا چاہوں گا. بالکل آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. وہ آپ کو کیا کال کرتی تھی؟ انکل مشرف. آپ کو بہت برا لگا, آپ کا دل تو دکھا, جس طرح چودھری چھوڑ کے گئے, جس طرح دوسرے لوگ چھوڑ کے گئے, ماروی میمن کا چھوڑنا بھی آپ کا دل دکھا کہ یہ بڑی حالت. جس سے ایکسپیکٹیشنز ہو نا زیادہ, جتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز کسی سے ہوتی ہیں اتنا ہی افسوس ہوتا ہے. یہ ماروی میمن جیسے میں نے کہا یہ اچھے خاندان کی ہے. ان کے پیرنٹس دونوں کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں, ظاہر اس کو بھی, ماروی کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. تو یہ ایک اچھے خاندان کے ہوتے ہوئے ایک لو کیریکٹر والی بات کرنی از شاکنگ, بہت شاکنگ. باقی کوئی جو ادھر ادھر جاتے رہے چھوڑتے رہے, مطلب کس کو نہیں پتا, یہاں لوٹا گردی تو عام ہے. پاکستان میں سب لوٹے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, جیسے گئے ویسے ہی آ جائیں گے شاید. ان کا کوئی نہیں ہے. ویری اپسیٹ. آپ نے ایک ٹاک شو میں کہا, اور کیونکہ آپ کی پارٹی کی بڑی کلیئر پوزیشن بھی ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ ایک پارٹی میں کہ جنرل مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے, میری پارٹی کی پوزیشن ہے تو ہونا چاہیے. آپ کو افسوس نہیں ہوگا جب جنرل مشرف کا ٹرائل ہوگا؟ میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں. آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہونا چاہیے؟ آگے چلیں, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. پارٹی کی پوزیشن ہے, اور میں اس پہ مزید اور کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. ایک ٹاک شو میں کیوں کہہ دیا آپ نے ہونا چاہیے؟ آپ کس کس چیز پر پوزیشن بدلیں گی؟ آپ ایک زمانے میں کہتی تھی عافیہ صدیقی کوئی نہیں قوم کی بیٹی, ٹیررسٹ اس کے رابطے تھے. اب آپ کی پارٹی کی الگ, میرا اس پہ کوئی کامنٹ, اس میں بھی کوئی کامنٹ نہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ ماروی میمن سے ایک بہت اہم سوال جو میں نے کرنا تھا, جو میں نے پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے میں پوچھ رہا ہوں, 2 دفعہ میں ٹیلی ویژن پہ پوچھ چکا ہوں, وہ نہیں آتی اور جواب نہیں دینے آتی. اور پھر انہوں نے تحریک انصاف جوائن کرنے کی کوشش کی. بیچ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں فوٹیج اپنی اسکرین کے اوپر, جتنی وہ ولولہ انگیز انہوں نے وہاں پہ تقاریر کی, ان کے جلسوں کو اٹینڈ کیے اور سب کچھ. لیکن سب سے اہم سوال جو ماروی میمن نے دینا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ہے سندھ میں ٹھٹا سے, اور ان کی جعلی ڈومسائل کی پیپرز جو ہیں وہ بنوائے گئے پنجاب سے, تاکہ ان کو کاف لیگ کے لیے پنجاب سے قومی اسمبلی میں رکنیت دی جائے. شی واز الیکٹڈ ایز MNA فرام پنجاب, جبکہ ان کی اصل ڈومسائل جو ہے وہ ٹھٹا کی ہے. ان کے والد نثار میمن کئی دفعہ عبوری حکومتوں میں رہ چکے ہیں, اور IBM ایک امریکن کمپنی اس کے کنٹری ہیڈ رہ چکے ہیں. خود ماروی میمن جو ہے سٹی بینک اور اس کے بعد ایک اور امریکی کمپنی جو ہے اس میں کام بھی کر چکی ہیں, اور کاروبار بھی ان کا کر چکی ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس لوگوں کو آج وہ ایک جھوٹی قیادت کہہ رہی ہیں, کل تک وہ ان کو بڑھیا قیادت کہتی تھیں. اور روزنامہ جنا بہت مستند اخبار ہے پاکستان کا. 2009 میں ان کو انٹرویو دیتے ہوئے اسی قیادت کے بارے میں انہوں نے کہا, کچھ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے چودھری شجاعت حسین کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. آئندہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ چودھری شجاعت کی قیادت میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے. اور پھر گلگت بلتستان میں کاف لیگ کی ساری جو الیکشن کی مہم تھی انہوں نے چلائی, اور کاف لیگ اور جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی, بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار جنرل مشرف کو وردی میں الیکٹ کروائیں گے. لیکن سب سے جو ایک اہم سوال میں نے ماروی میمن آپ سے پوچھنا ہے, جو مجھے پتا چلا اور مجھے بہت دکھ ہوا, کہ آپ نے ڈاکٹر عافیہ کے خلاف ایک بہت بری کیمپین چلائی, اور جس میں آپ نے کہا, اور یہ اس وقت جب جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا, اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹر عافیہ کو پہلے اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو غلط ثابت کرنا ہوگا, اور میں ڈاکٹر عافیہ کو قوم کی بیٹی ماننے سے انکار کرتی ہوں. کچھ لوگ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر عافیہ کو قوم کی بیٹی کہہ رہے ہیں. تمام جماعتیں پاپولر سٹانس لے رہی ہیں, لیکن حقیقت کوئی نہیں دیکھ رہا. ماروی میمن صاحبہ, حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم, چاہے میں اور آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں, پوری قوم ڈاکٹر عافیہ کے معاملے میں ایک ہے,
اور اس سے کسی کی سیاست کا تعلق نہیں ہے اور سیاسی جماعت کا تعلق نہیں ہے. اور آپ کو آپ کے مطابق جنرل مشرف کا ساتھ دینا اور کاف لیگ میں شمولیت غلطی تھی, یہ غلطی آپ کئی سال متواتر کرتی رہی. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نواز زندہ باد. مجھے فخر ہے کہ آج میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوں ایسی قیادت کے ساتھ, چاہے وہ جاوید ہاشمی صاحب ہو, چاہے وہ عمران خان ہو. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں زندہ باد کون ہے؟ میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے لیڈران کو, چودھری شجاعت حسین صاحب کو, چودھری پرویز الہی صاحب کو. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ زندہ باد. پاکستان مسلم لیگ نواز زندہ باد. پاکستان پائندہ باد. کون زندہ باد؟ I'm sitting in 2012. You are sitting in 2012. I am part of a new party. کیا بات ہے, کیا چیز ہے پیسہ, کیا بات ہے, کیا چیز ہے پیسہ, کیا بات ہے, کیا چیز ہے پیسہ, کیا بات ہے, کیا چیز ہے پیسہ. ایک بات مجھے بتلا دے تو اس رب سے کیوں نہیں ڈرتی ہے. Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. نہ ہنس کے کبھی بولتی, پیسے کو پیار سے تولتی. ہر بار تیرا ایک روپ نیا نہ بھید دلوں کے کھولتی. رب کہتا ہے دل بالوں سے نہ کر گھیرا پھیری. میں بارش کر دوں پیسے کی جو تو ہو جائے میری. میں بارش کر دوں پیسے کی جو تو ہو جائے میری. Boy, I'm one of a kind you see, not the girl you want me to be. My love is priceless, baby. No money can buy me. اے پیسہ آوے پیسہ جاوے, ایک کا ہو کر ٹکتا نہ. کیا بات ہے, کیا چیز ہے پیسہ, کیا